अस्सलाम वालेकुम। हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काला जादू में क्या होता है। बलि तो बाद में होगी, पहले तू अपनी बलि के लिए तैयार हो जा। जय भवानी जय माया कंडल, ले एक मरीज की बलि स्वीकार कर। उसने कहा और मेरी तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक और तलवार आ गई थी, लेकिन फक्तन ही एक और अजीब वाकया हुआ। इसके हाथ में दबी हुई तलवार में जोरदार चमक पैदा हुई और इसके हलक से एक धाड़ से निकल गई। इसने जल्दी से तलवार फेंक दी थी। तलवार बिल्कुल सुर्ख हो गई थी, बिल्कुल तपते हुए लोहे की माने, और गजनाथ सेवक अपना जला हुआ हाथ दूसरे हाथ पे पकड़े हुए था, लेकिन इसने हार नहीं मानी। अचानक ही जमीन पर लेट गया, फिर हाथ टिकाए बगैर उठ खड़ा हुआ। काले जादू का कोई अमल किया था इसने, जिसकी बिना पर इसकी तकलीफ रफा हो गई थी। वो फिर खड़ा हो गया, उस पर इसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तो ये बात है महात्मा जी, संभलो, उसने कहा और दोनों होंठ गोल कर लिए। इसके मुंह से शुआएं हाथ छूने लगी। आग की तेज लपटें मेरी जानब बढ़ी और मैंने दिल में दरूद पाक का विर्द शुरू कर दिया। मेरे पास सबसे बड़ी कुव्वत ये थी। शुआएं मेरे जिस्म के गिर्द चकराने लगी और मैंने अपने आप को इनसे बिल्कुल महफूज पाया। गजनाथ सेवक की ये कोशिश भी नाकाम हो गई थी। लोग पीछे हटके थे। मैंने मुस्कुराते हुए गजनाथ सेवक को देखा और कहा, बेवकूफ है तू, बिल्कुल पागल है। हमारे द्वार आओ महाराज, हमारे द्वार आओ, फिर देखेंगे तुम्हें। चलो रे चलो, चलो यहाँ से, उसने बैरों से कहा और बैर सर पर पांव रखकर भागे। गरजनाथ सेवक भी इनके पीछे पीछे लपका था और मुसलमानों ने कहके लगाए। हिंदू साकित खड़े रहे। जब वो सब निगाहों से ओझल हो गए तो मैंने हाथ उठाकर जोर से कहा, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। किसी को किसी पर नहीं हंसना चाहिए। हम इसकी नाकामी पर नहीं खुश हो रहे, अपनी कामयाबी पर खुश हो रहे हैं कि इंसानियत का खून बहने से बचा। ये मीडा इंसानियत के नाम पर कुर्बान किया जाता है। इंसानियत की भलाई और बका के लिए गजना इसे भवानी के चरणों में कुर्बान नहीं कर सका। देखो भवानी का मुजस्समा पिघल रहा है, गजनाथ सेवक का काला जादू टूट रहा है। मैंने पथरीले मुजस्समे की जानब इशारा करते हुए कहा। सबने गौर से देखा। पथरीला मुजस्समा सर की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता गाढ़े मादे की शक्ल में बह रहा था, और ये मादा किसी ऐसे मोम की मानद जमीन पर जमा हो रहा था जो मोमबत्ती में पिघल रहा हो। मैंने अपने लिबास पे हाथ डालकर एक छुरी निकाली। ये सारी चीजें गैर फितरी तौर पर हो रही थी। फिर मैंने मेंढे के सींग पकड़कर उसे उल्टा किया और अल्लाह अकबर कहकर छुरी इसकी गर्दन पर फेर दी। गर्दन कट गई थी और मींढा जमीन पर गिरकर तड़पने लगा था। चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। भवानी का मुजस्समा पिघलते हुए देखा जा रहा था और एक काले पत्थर के ढेर की शक्ल में जमीन पर जमा होता जा रहा था। ये अजीबोगरीब मंजर लोगों के लिए जिस कदर हैरत का बायस होगा, इसका अंदाजा इनके चेहरों से लगाया जा सकता था। सबके सब हैरत से मुंह खोले खड़े थे। मैंने कहा, काला जादू हिंदुओं का धर्म नहीं, बल्कि ये शैतान का धर्म है। इसकी शिकस्त हिंदू धर्म की शिकस्त नहीं है, बल्कि शैतान की शिकस्त है। और शैतान जो जवालापुर के तमाम लोगों के खिलाफ अमल कर रहा है। आप लोग इस बात को याद रखें। कोई मुसलमान किसी हिंदू पर तंज ना करे, कोई हिंदू किसी मुसलमान को अपना दुश्मन ना समझे। हम सब काले जादू के दुश्मन हैं। अपने घरों को जाइए और आइंदा कभी गजनाथ सेवक की बातों पर ध्यान न दीजिए। मुसलमान अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। हिंदू खामोश खड़े रहे। चलो इकराम, मैंने कहा, और हम दोनों वहां से वापस चल पड़े। सब ने इकराम से हमें रास्ता दिया था। कुछ देर के बाद हम मस्जिद वापस पहुंच गए और इकराम खुशी से फूला नहीं समा रहा था। खुशी इसके चेहरे से फूट रही थी, लेकिन मेरी कैफियत कुछ और थी। मैं वजू करने बैठ गया। मैंने इकराम से कहा, इकराम अगर तुम सोना चाहो तो सो जाओ, मैं शुक्राने के नफल पढ़ूंगा। वो तो मैं भी पढ़ूंगा मगर नहीं इकराम, मैं कुछ और बातें नहीं करूंगा, मैंने कहा, और वो एकदम संभल गया। ठीक है मसूद भैया। उसके बाद वो भी वजू करने लगा। मैं नवाफल पढ़ने लगा। दिल डूब रहा था, आंखें भर आई थी। इस अजीम शान कामयाबी पर बेपनाह खुशी थी, लेकिन दिल बगावत कर रहा था। ये एहसास दिल में दाखिल हो गया था कि मुझे हर कदम पर कामयाबी अता की जा रही है, मगर मेरे दिल के जख्म मुसलसल हरे हैं। माँ बाप, बहन भाई, जान से प्यारे मामू रियाज और एक मजलूम हस्ती, एक ऐसी हस्ती जो दिलो जान का हिस्सा बन गई थी। मेरी जान दुआओं से बराबर नहीं हो सकते। इन्हें मेरी जात से कोई फायदा नहीं हासिल हो सकता। इन बदनसीब आंखों ने बजन को देखा था, मामू रियाज को देखा था, अपनी अजीज बहन के बारे में बड़ी दुख भरी दास्तान सुनी थी, लेकिन मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सका था। मेरा भाई भी मुल्क से बाहर था। माँ बाप की खिदमत करने का वक्त था ये, मगर इनसे सदियों के फासले पर था, सदियों के फासले पर। रात गुजर गई। सुबह के पुरनूर उजाले आसमान से जमीन पर उतरने लगे। मैंने दुआ की, माबूदे करीम, तेरा नाचीज बंदा हूँ, कुछ नहीं हूँ अपनी जात में, जो कुछ है तेरा अता किया हुआ, लेकिन दुआ के दर तूने सबके लिए खोले हैं। अर्जीरू तेरे सामने अपनी हाजत के लिए गिड़गिड़ा सकता है। मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाई के लिए, मामू रियाज के लिए और इस मजलूम हस्ती के लिए जो मेरे दिल में आ बसी है। मालिक के कायनात, इन्हें हर मुश्किल से निजात दे दे, इन्हें अपनी पनाह में ले ले, इन्हें अपनी अमान दे। मेरे मालिक, अगर मेरी तकदीर में इनकी खिदमत की सादत नहीं है तो तेरा हुक्म, मगर इन्हें अपनी पनाह जरूर बख्श दे। गर्दन घुमाकर इकराम को देखा। इसका चेहरा भी आंसू से तर था। दोनों हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। मुझे हैरत हुई थी, भूल गया था उसे। अंदाजा ही नहीं हो सका था कि वो भी सारी रात मेरे साथ जागता रहा है।
نوافل پڑھتا رہا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے پھر بولا، مسعود بھیا اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ ہاں میں نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اذان کہی، مسجد کا دروازہ کھول دیا گیا۔ یہ دیکھ کر حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی کہ نمازی جوک در جوک چلے آ رہے تھے۔ کچھ رات کے واقعات کا تاثر بھی تھا۔ مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ میں نے ایک بزرگ سے درخواست کی، حضرت آپ امامت فرمائیے گا؟ میں؟ وہ حیرت سے بولے، میری عاجزانہ درخواست ہے۔ میں نے لجاجت سے کہا، مگر ہم آپ کی امامت میں نماز پڑھنے آئے ہیں۔ بخدا میں اس میں کامل نہیں ہوں، میری گزارش قبول فرمائیے۔ میں سے آپ کا حکم سمجھ کر تعمیل کر رہا ہوں، بزرگ نے کہا، اور میں نے صف میں کھڑے ہو کر ان بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر نماز ختم ہوگی، نمازی مسجد سے باہر نکلنے لگے اور مسجد کے باہر جمع ہو گئے۔ تب میں نے کنور ریاست علی کو دیکھا جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ پہلے نمازیوں کے مجمع میں نے نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں نے قریب جا کر انہیں سلام کیا، جس کا انہوں نے بڑے اتفاق سے جواب دیا۔ پھر بولے، شاہ صاحب آپ کو کالے علم کا منہ کالا کرنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جوالا پور کے مسلمانوں کو ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ میں نے کہا، انشاءاللہ۔ حضور کئی درخواستیں کرنی ہیں اور کچھ وقت عطا فرمائیں گے؟ تشریف رکھیے، میں نے کہا، سب بیٹھ گئے۔ حضور پہلی درخواست تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ خدمت کا موقع عطا فرمائیے۔ کیسی خدمت؟ آپ کا قیام تو مسجد میں ہے، بام اور دیگر ضروریات کی پریشانی ہوتی ہوگی۔ آپ سے اس موضوع پر شاید بات ہو چکی ہے، اگر نہیں تو باور فرمائیے کہ خانہ خدا میں ہر شے موجود ہے۔ کوئی حاجت ہوئی تو عرض کروں گا۔ پھر بھی کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ… نہیں کنور صاحب، یقین فرمائیے کوئی شے درکار نہیں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے اگر فی الحال معذرت قبول فرمائیے، لیکن وعدہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت پیش آئی تو آپ سے درخواست کروں گا۔ مجھے خوشی ہوتی ہے اگر فی الحال معذرت قبول فرمائیے، لیکن وعدہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت پیش آئی تو آپ سے درخواست کروں گا۔ یہ درخواست نہیں، ہمارے لیے اعزاز ہوگا۔ دراصل ہم سب کی آرزو ہے کہ آپ اس وقت تک یہاں ضرور قیام فرمائیں گے جب تک گرجنات کا فتنہ موجود ہے۔ انشاءاللہ اسے نیست و نابود کر کے ہی آپ کوئی دوسرا فیصلہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ۔ بس ہم مطمئن ہیں۔ رد عمل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ انتہائی حوصلہ افزا۔ مسلمانوں نے گھن چلا کر پگھلے ہوئے مجسمے کے ٹکڑوں کو راکھ بنا دیا ہے۔ ہندوؤں نے بالکل مداخلت نہیں کی، بس خاموشی سے دیکھتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بددلی کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ آپ سے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن انسان ہوں، کہے بغیر رہ نہیں سکتا۔ فرمائیے۔ شیطان جادوگر بے شک فتنہ انگیزی کرے گا، آپ اسے ہوشیار رہیں۔ انشاءاللہ اسے کامیابی حاصل نہ ہوگی، میں نے جواب دیا۔ باہر لوگ آپ کی زیارت کے لیے جمع ہیں، کنور صاحب نے کہا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بلاہر آپ سے کام نکل آیا۔ ارشاد فرمائیے۔ ان لوگوں کو سمجھا دیجئے، میرے لیے یہ ممکن نہیں، میں اللہ کا ایک گناہ گار بندہ ہوں، کوئی بدتری نہیں چاہتا، اس طرح مجھے نقصان پہنچے گا۔ آپ لوگ مجھے یہ دکھ نہ دیجئے گا، اپنے پیار سے سمجھا دیجئے گا، یہ مجھ پر احسان ہوگا۔ بہتر ہے، کنور صاحب نے کہا، اور اجازت لے کر باہر نکل گئے۔ پھر لوگ چلے گئے، جس کی اطلاع اکرام نے مجھے دی تھی۔ میں نے اکرام سے کہا، اکرامیہ ناشتے کے بعد ظہر تک آرام کریں گے، تم بھی جاگتے رہو۔ ناشتہ اپنی جگہ موجود تھا۔ ہمارے نادیدہ میزبان اپنے فرض سے کبھی غافل نہ ہوتے تھے۔ ناشتے کے بعد ہم سو گئے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں بھی نمازیوں کی وہی کیفیت تھی، لوگ مجھے دیکھنے آ رہے تھے۔ بہرحال اس پر اعتراض نہیں تھا۔ عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد میں اکرام سے باتیں کر رہا تھا کہ باہر کا دروازہ بجنے کی آواز سنائی دی۔ دیکھو اکرام کون ہے؟ میں نے کہا۔ اکرام باہر چلا گیا، پھر واپس آ کر بولا، بابو مول چند ہے۔ میں خاموشی سے باہر نکل آیا۔ مول چند باہر ایک پتھر پر متفکر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ خیریت سے ہو بابو مول چند؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ دیکھو اکرام کون ہے؟ میں نے کہا۔ اکرام باہر چلا گیا، پھر واپس آ کر بولا، بابو مول چند ہے۔ میں خاموشی سے باہر نکل آیا۔ مول چند باہر ایک پتھر پر متفکر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ خیریت سے تو ہو بابو مول چند؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ نہیں مہاراج۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ بڑی عجیب مصیبت آ کھڑی ہوئی ہے مہاراج۔ وہ پریشان لہجے میں بولا۔ نہ جانے کیا مصیبت آئی ہے، میں نے سوچا، لیکن مول چند کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے مہاراج کہ آپ کو پریشان کرنے آ جاتا ہوں، مگر کیا کروں؟ اور اب تو بات ہی دوسری ہے۔ میں تو اس حرام ہور کو ٹھیک کر لیتا، مگر وہ بات ہی ایسی کر رہی ہے۔ کون؟ میں نے پوچھا۔ سوریہ کرن۔ اچھا، تمہاری دھرم پتنی؟ اور کون مہاراج، مصیبت ہی بنی ہے میرے لیے۔ مول چند ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ اب کیا کہتی ہے؟ انوکھی کہانی لے کر آئی ہے مہاراج۔ کہنے لگی جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو کچھ اس بیچ ہوا، اس نے اس کے من میں ایک نئی آرزو پیدا کی ہے مہاراج۔ وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے۔ اس نے کہا ہے مہاراج سے کہو کہ اسے مسلمان کر لیں۔ کیا؟ میں چونک کر بولا۔ ہاں مہاراج، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ بھی کیا کہتے ہوں گے کہ جوالا پور آ کر آپ کو کیسے کیسے تماشے دیکھنے پڑے ہیں۔ میری سمجھ میں تو واقعی کچھ نہیں آیا مول چند، ذرا مجھے تفصیل سے تو بتاؤ۔ مول چند گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا، پھر دوسری
ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، میرے ہاتھوں سے وہ بہت پہلے نکل چکی ہے مہاراج، بار بار آپ کے سامنے بات دہرانے سے کیا فائدہ؟ بس یوں سمجھ لیجیے سنسار نبھانے کے لیے اسے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھا، اور پھر سچی بات یہ ہے کہ اس کالے جادو سے ڈرتا بھی تھا۔ دھرم آج بھی میرا ہندو ہی ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ کالا دھرم نہیں ہے، نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، اور نہ کبھی ہوگا۔ لیکن اگر آپ ہندو دھرم کے خلاف کوئی کام کرتے تو میں نہیں کہہ سکتا تھا مہاراج کہ میں آپ کا کیسا دشمن ہوتا۔ بات ہندو دھرم کے خلاف نہیں تھی بلکہ کالے دھرم کے خلاف تھی، اس سمجھ میں آتی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میرے من میں ڈر خوف کے علاوہ آپ کے لیے عزت و احترام بھی پیدا ہوا۔ کالا دھرم تو ایک الگ ہی دھرم ہے۔ سوریہ کرن کے بارے میں ساری تفصیلات آپ کو بتا چکا ہوں، آپ نہیں کہہ سکتا کہ پاپی گرجنا سیوک کسے اپنے جال میں کیسے پھانسا۔ اپنی بھی کوئی غلطی نظر نہیں آتی، اچھی خاصی بیوی تھی میری، اب تو میرے کسی کام کی بھی نہیں رہی۔ خیر بات لمبی ہو گئی ہے میری مہاراج، وہ ویسے تو آتی جاتی رہتی ہے، آئی اور بڑی اداس اداس سی نظر آنے لگی، میرا من تو اس کی صورت دیکھنے کو بھی نہیں چاہتا۔ بہت سی باتیں سامنے ہیں مگر بات ہی اس نے ایسی کہی کہ مجھے چونکنا پڑا۔ کہنے لگی وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے، مگر اسے خود نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس پہ کالا جادو کیا گیا تھا اور گرجنا سیوک کی داسی بن گئی۔ مگر اب جب مسجد والے مہاراج نے جوالا پور چوک والا چمتکار دکھایا تو اچانک ہی اس کا من گرجنا سیوک سے بھر گیا ہے۔ گرجنا سیوک کو شکست ہوئی تو صاف پتہ چل گیا ہے کہ وہ مہاراج کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتی ہے کہ اتنا بڑا دھرم اس کے سامنے ہو تو کسی اور دھرم میں نہیں رہ سکتی۔ میں اس کے لیے مہاراج سے بات کروں کہ وہ اسے مسلمان کر لیں، اور اس وقت سے مہاراج کھانا پینا جینا حرام کر رکھا ہے اس نے میرا، دن بھر پیچھے پڑی رہتی ہے، پچھلی رات کو بھی یہی ساری باتیں کرتی رہی، مجبور ہو کر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں حیرانی سے مول چند کی صورت دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے کہا، مول چند سچی بات ہی ہے کہ کسی دوسرے دھرم کے انسان کو مسلمان کرنا ہم مسلمانوں کے لیے بہت نیک کام ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں اور اتنا بڑا کام اپنے شانوں پر لے سکتا ہوں یا نہیں، لیکن میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ البتہ تمہارے اور میرے تعلقات بھی اتنے اچھے ہیں کہ تمہیں کسی کام سے دکھ ہوگا تو مجھے اس کا افسوس ہوگا۔ تو تمہاری بیوی ہے، اگر وہ ہمارے مذہب میں آگی تو کیا تمہیں اس کا افسوس نہیں ہوگا؟ مول چند آہستہ سے بولا، مہاراج سچی بات تو یہ ہے کہ اب وہ بھی کون سی میرے دھرم میں ہے، جس دن سے وہ گرجنا سیوک کی داسی بنی ہے۔ آپ خود سوچے میرا من کیا کہتا ہوگا۔ ارے کالے جادو والے کون سے پارسا ہوتے ہیں، مگر میں کیا کروں، چادر سرکاتا ہوں تو پاؤں کھلتے ہیں۔ کون اپنے آپ کو ننگا کرنا چاہتا ہے؟ بات میرے منہ سے نکلی تو جگ میں پھیل جائے گی اور میری جگ ہنسائی ہوگی، اس لیے خاموشی اختیار کر رہا تھا۔ پر ایک بات ہے مہاراج، آپ اسے میری خوشامد نہ سمجھے، من سے کہہ رہا ہوں یہ بات۔ کہو مول چند، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر وہ پاپی عورت آپ کے دھرم میں آ جائے گی تو کم سے کم نیک تو بن جائے گی، میرے من کو یہ دکھ تو نہ رہے گا کہ وہ اب بھی کالی حرکتیں کر رہی ہے۔ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں وہ آپ کو بتا چکا ہوں مہاراج، اس کے بعد بھلا اور کیا بات رہ جاتی ہے؟ مول چند نے کہا، اور میں پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد میں نے کہا، تو پھر آپ یہ بتاؤ مول چند کہ میں کیا کروں؟ بھلا یہ بات میں بتاؤں مہاراج؟ وہ پاپی عورت میری جان کھائے ہوئے تھی، میں نے بھی یہی بہتر سمجھا مہاراج، آپ اسے مسلمان کر لیں مہاراج، بھگوان کی سوگند میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اچھا، میں گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا، پھر میں نے کہا، بہرحال میں اسے انکار نہیں کر سکتا، میں ابھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اکرام کو میں نے صورتحال سمجھائی، اسے وہیں رہنے کے لیے کہہ کر مول چند کے ساتھ چل پڑا۔ مول چند کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، وہ بولا، کاش آپ میرے مہمان بن کر میرے ساتھ جا رہے ہوتے مہاراج، میں خوشی سے پھولا نہ سماتا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم ایک وسیع عمارت میں پہنچ گئے، پوری عمارت سنسان تھی، زیادہ تر کمرے تاریک تھے۔ میں اس کے ساتھ عمارت کے ایک اندرونی حصے میں پہنچ گیا، میرے دل میں عجیب سے احساسات تھے، میں بہت کچھ سوچ رہا تھا، اور مول چند ایک کمرے کے دروازے پر رک گیا، پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ شاندار خوابگاہ تھی، ایک چھپر کٹ نما پلنگ پر سوریہ کرن براجمان تھی، مجھے دیکھ کر جلدی سے سیدھی ہو گئی، چھپر کٹ سے نیچے اتر آئی، ساڑی کا پلو سر پر سجا لی، آنکھیں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ سوریہ کرن، میں نے اسے پکارا۔ مول چند نے جلدی سے میرے بیٹھنے کے لیے ایک کرسی لا کر رکھ دی۔ بیٹھ جاؤ، میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میں نے کہا، اور سوریہ کرن بیٹھ گئی۔ مول چند بھی سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ کہو سوریہ کرن، کیسے حال ہے تمہارے سیوک کے؟ مہاراج، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ تم تو اس کی داسی ہو، میں نے مسکرا کر کہا۔ تھی مہاراج، اب نہیں ہوں۔ کیوں؟ بس مہاراج نہیں ہوں۔ وجہ بتاؤ سوریہ کرن۔ وجہ ضرور بتانی ہوگی مہاراج۔ ہاں ضرور، بابو جی کے سامنے، اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں؟ مول چند تمہارے پتی ہیں، میں نے کہا۔ اس کے چہرے پر غم کے تاثرات پھیل گئے، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، ہیں نہیں، تھے مہاراج۔ کیا مطلب؟ میں حیرت سے بولا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، اصل بات یہی تو ہے مہاراج، میں پتی پجارن تھی، ان سے پوچھ لیں، ہمیشہ ان کے چرنوں میں رہی، مگر دوش میرا بھی نہیں تھا۔ میرا کیا دوش تھا؟ گرج ناتھ کو بابو جی پہلی بار گھر لائے تھے، یہ مایا کے پھیر میں پڑے ہوئے تھے، خزانے حاصل کرنا چاہتے تھے، پھر میں بھی نہیں جانتی تھی کہ میں کس طرح اس کی داسی بن گئی، کس طرح اس کے مایا مکنڈل پہنچ گئی، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ جو کچھ کرنا پڑتا تھا مجھے اس کا احساس تھا، مگر میں سب کچھ کرتی تھی، خود نہیں کرتی تھی، مجھ سے کرایا جاتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ بابو جی سے غداری کر رہی ہوں، دھرم کے خلاف ہے یہ سب کچھ،
میرا من ان کا تھا مگر شریر اس کے قبضے میں تھا، اور مہاراج اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، مگر جو پاپ میں نے کیا وہ میرے من میں ہے، سب کچھ معلوم ہے مجھے، جانتی ہوں کہ پتی ورتا نہیں رہی اور کوئی دھرم نہیں رہا میرا۔ مہاراج آپ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے مجھے، میرے من میں یہی آیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اسی دھرم میں مجھے من کی شانتی ملے گی۔ یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کیا مہاراج، کہ مسلمان ہو کر تمہیں سکون ملے گا؟ میں جانتی ہوں مہاراج، جو دھرم کالے دھرم کو مار دے وہی بڑا ہے، مجھے اس سے نجات ملی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ سے مار کھا کر وہ بھوانی مگڈل پہنچا، باولا ہو رہا تھا، جان نکلی تھی اس کی، سارے بیروں کو مارا پیٹا، ان سے کہا کہ سارے نکمے ثابت ہوئے، مجھے بھی دھکے دے کر باہر نکال دیا، اور خود کال گپا میں جا گھسا۔ کال گپا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جہاں وہ کالی شکتی کا عمل کرتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جو ہی میں باہر نکلی مہاراج مجھے احساس ہوا کہ میں اس کے پھیر سے نکل آئی ہوں، آپ کی وجہ سے ایسا ہوا۔ راستہ طے کرتے میں نے سوچا کہ میرا دھرم تو اس نے چھین ہی لیا ہے، میں اگر بابو جی کو دھوکہ دے کر ان کے ساتھ رہوں گی تو میرے من کو کبھی شانتی نہیں ملے گی مہاراج، بہت بے عقل ہوں میں، اندر سے سلگ رہی ہوں، مر جاؤں گی اپنی آگ میں بھسم ہو کر، مجھے مسلمان کر لو مہاراج، مجھے مسلمان کر لو۔ روزاروں کی تار رونے لگی، کچھ دیر خاموش رہ کر میں نے کہا، اور اگر بابو مول چند تمہیں معاف کر دے، تمہیں اب بھی قبول کر لے تو؟ بابو جی بہت اچھے ہیں، میں جانتی ہوں وہ ایسا کر لیں گے، مگر مہاراج میرا من شانت نہ ہوگا۔ کوشش کرنا۔ نہیں مہاراج، اگر آپ نے مسلمان نہ بھی کیا تو میں جوالا پور سے کہیں اور چلی جاؤں گی، جوگن بن جاؤں گی، پھر میرا جو بھی ہوگا آپ کی وجہ سے ہوگا۔ میرے مذہب میں کسی کو مسلمان کرنا بہت بڑا کام ہے سوریہ کرن، مگر تمہارے حالات اور ہیں، ممکن ہے بعد میں تمہیں احساس ہو کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا ہے۔ نہیں مہاراج، میں نے خود کو خوب ٹھوک بجا لیا ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں کہوں گا سوریہ کرن، کہ آخری بار سوچ لو، کوئی لا مذہب مسلمان ہونا چاہے اور ایک مسلمان اس سے روکے تو یہ اس پر بہت بڑا گناہ ہے، میں یہ گناہ مول نہیں لینا چاہتا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے مہاراج۔ وہ بولی۔ تم کیا کہتے ہو مول چند؟ میں سوریہ سے ساری باتیں کر چکا ہوں مہاراج، اور اس کے خیال سے متفق ہو چکے ہو؟ ہاں، مول چند بڑے اعتماد سے بولا۔ بس ٹھیک ہے، جاؤ سوریہ کرن غسل کراؤ، اور جیسے میں بتاؤں ویسے غسل کرنا۔ میں نے اسے غسل کا طریقہ بتایا، جسے سیکھ کر وہ چلے گی۔ میں نے تعصب بھری نظر سے مول چند کو دیکھا اور کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا مول چند کہ تم سے کیا کہوں، وہ جو کچھ کر رہی ہے مہاراج وہی ٹھیک ہے۔ ہاں، میں تمہارے دل کی کیفیت کا بھی اندازہ کر سکتا ہوں، میں نے کہا۔ کچھ دیر کے بعد سوریہ کرن ایک سفید ساڑی میں ملبوس میرے سامنے آ گئی، اس کے بال بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے اسے سامنے بٹھا کر 3 بار کلمہ پڑھایا اور اس کا اسلامی نام عارفہ مقرر کر دیا، پھر اسے دین کے ارکان سمجھانے لگا۔ مول چند نے کہا، اب یہ کہاں رہے گی مہاراج؟ موجودہ حالات کا تقاضا ہے مول چند، کسی کچھ عرصہ کی مہلت دے دو، کسی کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، یہ یہاں رہیں گی، بعد میں کوئی حل سوچ لیں گے۔ جو حکم مہاراج۔ مول چند راضی ہو گیا، اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا تھا؟ مول چند مجھے مسجد تک چھوڑنے آیا، خاصی رات گزر چکی تھی، راستے میں نے اسے کہا، اسے تو مکتی مل گئی مہاراج، لیکن بھگوان نے میرے بھاگ میں نہ جانے کیا لکھا ہے، پورے جیون کی کہانی ختم ہوگی۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ میں نے ہمدردانہ نگاہوں سے مول چند کو دیکھا، باقی اس شخص کی زندگی تو بڑی عجیب ہو گئی تھی، اور بھی بہت سے معاملات تھے، مثلاً یہ کہ جب یہ بات عام ہوگی تو لوگ اس سے کیا کہیں گے، تاہم میں اس بیچارے کو اس سلسلے میں کیا جواب دے سکتا تھا۔ مسجد کے دروازے پر مول چند نے مجھے چھوڑ دیا۔ اچھا، اجازت دے مہاراج۔ ٹھیک ہے، جاؤ مول چند، میں نے جواب دیا، اور اس وقت تک سے دیکھتا رہا جب تک وہ نگاہوں سے اوچھل نہ ہو گیا۔ اکرام میرا انتظار کر رہا تھا، مجھے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا، بولا، کیا رہا؟ بظاہر تو جو کچھ ہوا ہے اکرام وہ برا نہیں ہوا، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے اکرام کو ساری تفصیلات بتا دی اور اکرام خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ بہرحال وہ بیچارہ اس سلسلے میں کیا تبصرہ کر سکتا تھا۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے لیے جاگا، ابھی اذان کا وقت ہونے میں دیر تھی کہ مسجد کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ ویسے تو کھلا ہوا تھا، نہ جانے دستک دینے والا کون تھا؟ مول چند ہی ہوگا، کیونکہ مسجد کے دروازے سے اندر نہیں آتا تھا۔ میں نے پہلے ہی دن سے اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی، اس کے بعد اسے عادت نہیں رہی تھی۔ میں جاگ چکا تھا جبکہ اکرام ابھی سو رہا تھا۔ باہر آ کر دیکھا تو مول چند ہی تھا، لیکن اس کے عقب میں سوریہ کرن بھی موجود تھی، جسے اب عارفہ کہہ کر پکاروں گا۔ میں نے چونک کر دونوں کو دیکھا تو مول چند کہنے لگا، مجھے پورا احساس ہے مہاراج کہ آپ کے لیے ہم لوگ مصیبت بن گئے، مگر جب کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو ایسے ہی سہارے تلاش کرتا ہے جو اس کی مصیبت کے ساتھی ہوتا ہے، سو میں بھی آپ کے پاس آ گیا۔ خیریت تو ہے؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ مہاراج، میں تو ہندو ذات ہوں، آپ کے دھرم کی جگہ قدم نہیں رکھ سکتا، مگر کیا سوریہ کرن، میرا مطلب ہے کہ جسے آپ نے عارفہ کا نام دیا ہے، وہ بھی مسجد میں نہیں داخل ہو سکتی؟ مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا، پھر میں نے جذباتی انداز میں مول چند کو اندر آنے کی اجازت دے دی اور کہا، نہیں آؤ مول چند، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا تھا۔ سوریہ کرن تو فوراً ہی اندر آ گئی تھی، جیسے اپنا حق سمجھتی ہو، مگر مول چند جھجکتا ہوا اندر آیا تھا۔ میں نے اسے ایک مخصوص جگہ بٹھایا اور پوچھا، اس وقت آنے کی یقیناً کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہوگی؟ ہاں مہاراج۔ کیا بات ہے؟ یہ کچھ کہنا چاہتی ہے آپ سے، آپ کو تو یہ پتہ ہی ہے، جب تک بات مکمل نہ ہو جائے میرے لیے بھلا سکون کہاں؟ کیا بات ہے عارفہ؟ شاہ جی، یہ بتائیے کہ جب میں مسلمان ہو چکی ہوں تو یہاں آپ کے چرنوں میں کیوں نہیں آ سکتی؟
یہ عبادت گاہ ہے اور عبادت گاہوں میں عورتوں کا گزر نہیں. مگر جب اس سنسار میں میرا کوئی نہ ہو، جب میں اس پورے سنسار سے الگ ہوں تو میں کہاں جاؤں؟ کیا آپ کے دھرم میں بھی عورت کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے؟ میں پرخیال انداز میں اسے دیکھنے لگا. پھر میں نے کہا کیا بات ہے، تم وہاں کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ وہ جگہ اب میرے رہنے کے لائق نہیں ہے مہاراج، بالکل ہی من نہیں لگا وہاں. رات بھر پاگلوں کی طرح سوچتی رہی. مجھے یہ محسوس ہوا جیسے من کی شانتی مجھے اب نہیں ملے گی. مہاراج جو کچھ بھی کریں، جہاں بھی جگہ دیں، مجھے تھوڑا سا سمے تو اپنے پاس رہنے دے. ویسے بھی میں آپ سے دھرم کی باتیں سیکھنا چاہتی ہوں. مگر ہمارے ہاں مساجد میں عورتیں نہیں رہتی عارفہ. تو پھر مجھے بتائیے مہاراج میں کہاں جاؤں؟ سڑکوں پر ماری ماری پھروں؟ تھوڑا سا سمے تو دے دیجئے مجھے، اتنا سمے تو دے دیجئے کہ من کی شانتی مل جائے، کچھ تو سکون ہو. کوئی بھی کونا بتا دے، وہیں پڑی رہوں گی. میں نے پریشان نگاہوں سے اکرام کو دیکھا تو اکرام کہنے لگا وہ جو پرانا حجرہ خالی پڑا ہوا ہے وہ صحن مسجد سے الگ تھلگ ایک گوشے میں ہے. اگر آپ خاموشی سے کچھ وقت کے لیے وہاں رہنے دے تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. میں نے چونکا اکرام کو بہر طور اکرام کم ہی کچھ معاملات میں بولتا تھا. اب جو وہ بولا تو مجھے اس کی بات بھی رکھنی تھی. چنانچہ میں نے شانے ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اکرام، تم کیا کہتے ہو مول چند؟ میرے لیے اب کہنے کو کیا رہ گیا مہاراج، میں چلتا ہوں. وہ اٹھا اور باہر نکل گیا. ہم دونوں اس کے دل کا حال سمجھنے لگے. عارفہ کو اکرام کے بتائے حجرے میں پہنچا دیا گیا. میں نے اکرام سے کہا عارضی طور پر تو ٹھیک ہے اکرام، لیکن تم بات کے عوامل پر بھی غور کرو. میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے. کیا بھیا؟ عارفہ کو کنور ریاست علی کے ہاں کیوں نہ بھیج دیا جائے؟ وہاں وہ پرسکون رہ سکتی ہے. اس کے علاوہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ اکرام سوچ میں ڈوب گیا. مسئلہ واقعی پریشان کن تھا. اس کے بہت سے خراب نتائج بھی نکل سکتے تھے. اول تو مسجد میں کسی عورت کی رہائشی خطرناک تھی، پھر ایک ایسی عورت جو ہندو سے مسلمان ہوئی تھی. یہ سب کچھ ہنگامی طور پر ہو تو گیا تھا، لیکن اب میں اور اکرام پریشان تھے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اکرام کیا مسعود بھیا؟ کنور ریاست علی اسے اپنے تحویل میں لے لیں گے. منع تو بالکل نہیں کریں گے. لیکن اکرام کچھ سوچنے لگا، پھر بولا تو پھر میں کوئی پیغام لے کر جاؤں ان کے پاس؟ ہو سکتا ہے مغرب کی نماز میں نکل آئیں، یا جیسے آپ کہیں. سوچ رہا ہوں کہ عارفہ سے بات اور کر لوں، اسے سمجھا دوں. یہ بھی ٹھیک ہے. وہ ایک دیوار کی طرف رخ کیے دوزانوں بیٹھی ہوئی تھی. ہماری طرف پوچھتی. دروازے کو اس نے کھلا رکھا تھا. ہماری آہٹ پر پلٹی، پھر جلدی سے کھڑی ہوگی. سر پر ساڑی کا پلو برابر کر لیا. عارفہ بہن تم سے بات کرنی ہے. میں نے کہا جی. وہ بولی وہی مسئلہ ہے. اصل میں عارفہ ہمارے مذہب میں واقعی عورت کو مسجد میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بات کسی وقت بہت بڑا مسئلہ بن سکتی ہے. ہماری عزت خطرے میں پڑ جائے گی. بڑی مشکل سے رکنے والے فسادات پھر سے جاگ اٹھیں گے. مگر میں کوئی تو جگہ میرے لیے ہوگی. کیا نیا دھرم مجھے پناہ نہیں دے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، تمہارے بارے میں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. کیا؟ کنور ریاست علی کو تو تم جانتی ہو، بھرا پورا گھرانہ ہے ان کا. اور پھر جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ تم مسلمان ہو گئی ہو تو اتنا احترام ہوگا تمہارے ان کے گھرانے میں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی. بعد میں ہم کوئی مناسب حل نکال لیں گے. نہیں مہاراج نہیں، ایسا نہ کرو مہاراج. مجھے آپ کی پناہ چاہیے. میں ڈر کے مر جاؤں گی. آپ اسے پوری طرح نہیں جانتے مہاراج، آپ اسے پوری طرح نہیں جانتے. یہاں اس جگہ، بس اس جگہ میں محفوظ ہوں. ورنہ جب اسے یہ پتا چلے گا کہ میں... وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر سسکنے لگی. بری طرح خوفزدہ تھی بیچاری. میں نے پریشان نگاہوں سے اکرام کو دیکھا تو اکرام نے کہا ٹھیک ہے مسعود بھائی، کچھ وقت گزر جانے دیں، آئیے چلیں. ٹھیک ہے عارفہ تم آرام کرو. میں نے تعجب سے اکرام کو دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں، اور پھر ہم وہاں سے واپس آ گئے. اکرام بولا تو پھر کیا ارادہ ہے، کیا فیصلہ کیا؟ اب تم ہی بتاؤ کتنا وقت گزارنا چاہیے. تمہارے ذہن میں کیا منصوبہ ہے؟ میرے ذہن میں؟ اکرام حیرت سے بولا تم نے اچانک کس کے پاس سے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا؟ میں سمجھا تم نے کچھ سوچا ہے. میں نے فیصلہ کر لیا؟ وہ اور حیرت سے بولا تم نے کہا تھا نا کہ کچھ وقت گزر جانے دیں، اور پھر تم نے کہا تھا کہ آئی چلیں. میں نے... اکرام پریشان ہو گیا. اچانک ہی میرے ذہن کو جھٹکا لگا. اکرام کے انداز سے پتا چل رہا تھا کہ وہ اپنے کہے ہوئے الفاظ نہیں جانتا. کچھ سوچ کر میں نے پھر کہا ایک بات اور بتاؤ اکرام. جی مسعود بھائی. وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بولا تم نے عارفہ کے یہاں قیام کی سفارش بھی کی تھی. کیا تم نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ وہ جو پرانا حجرہ پڑا ہوا ہے سینے مجلس سے لگ تھلگ، اگر آپ خاموشی سے اسے کچھ وقت کے لیے وہاں رہنے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے؟ خدا کی قسم مسعود بھائی مجھے بالکل یاد نہیں ہے، نہ میں آپ کے سامنے بولنے کی جرت کر سکتا ہوں. چھ چاہے گا کہ کسی کی ایسی سفارش؟ تب سب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا. لیکن مسعود بھائی... کچھ نہیں اکرام، میرا بھی یہی خیال ہے کہ ابھی عارفہ کو یہی رہنے دیا جائے. مغرب کی نماز میں کنور صاحب بھی آئے تھے. نماز کے بعد کچھ دیر نشست رہی، پھر انہوں نے جوالا پور کے حالات بتائے. آج تو پورے شہر کی دکانیں کھلی ہیں، کاروبار بھی ہوئے ہیں، اب پولیس اپنا کام کر رہی ہے. کیا؟ جو پولیس کا کام ہوتا ہے، معلومات اور پھر پکڑ دکڑ. میں نے کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا ہے کہ مسلمانوں کا خیال رکھیں. 2 وکیل بھی ضمانتوں کے لیے حاصل کر لیے. انصاف ہونا چاہیے. بلوا ہوا ہے، انفرادی جھگڑا تو نہیں ہے کہ کسی کو نامزد کیا جائے، مگر پولیس کے مفادات کے بارے میں سب جانتے ہیں. بھائی چارہ کمیٹی کیا کر رہی ہے؟ کام کر رہی ہے. ہندوؤں کو سمجھا رہے ہیں کسی مسلمان کا جھوٹا نام نہ لیا جائے، اور اثر ہوا ہے. ویسے ایک بات اور ہوئی ہے. کیا؟ بیچارے بابو مول چند پر سے ہندوؤں کا اعتماد اٹھ گیا. بعض کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا پٹھو ہے.